वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही खुसूसी हमारा सेगमेंट है जिस मुतल्लिक मतलब सब जानना चाहते हैं कि जब सर्दियां आती हैं, इवन दैट जब गर्मियां भी होती हैं, तो तब ये जो है मसाइल बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो स्किन की एलर्जी है। अक्सर औक़ात हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बहुत से जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े भी इफ़ेक्ट करते हैं, वो कलर भी इफ़ेक्ट करता है कि उनको खारिश होती है, एलर्जी हो जाती है, रैशेस से हो जाते हैं स्किन पर। इसके अलावा पिंपल्स और बहुत ब्लैक पेन तो मुझे होती है, ब्लैक पे ना, ब्लू पे भी अक्सर कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो ये तमाम तर वजूहात हैं कि आखिर वजह क्या है और किस तरह से जो है इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, जड़ी बूटियों से या फिर जो दीगर मेडिसिन होती हैं उस मुतालिक। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हकीम अजमल महमूद, नेचुरल हेल्थ कंसल्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं या फिर गर्मियाँ भी जब हों, जैसे हसनैन ने भी कहा कि वो ब्लैक कलर पहनते हैं तो उनको एलर्जी होती है, तो बुनियादी वजूहात क्या है इस एलर्जी की? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिक बुनियादी तौर पे जो एलर्जीज हैं या जितनी भी स्किन एलिमेंट्स हैं, तो मेरा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इस चीज़ के ऊपर होता है कि जब आपका निज़ाम मुदाफ़अत, जिसको इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, जब वो गेड नहीं होगा, आपकी न्यूट्रिशन, डाइट, आपकी एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आपकी बॉडी में आपको तंग करते हैं। सो इट्स ट्रू विद नॉट ओनली विद, जिस तरह बाज लोग हैं कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में बारिशें वगैरह नहीं हुई और लॉट ऑफ डेस्ट, लॉट ऑफ वायरल इश्यूज। तो ये सारा जो सर्कमस्टांसेस थे, मुल्क के जो हमारा आबो हवा थी, वो सब लोगों के लिए बराबर थी। लेकिन उसमें जिन लोगों का निज़ाम मुदाफ़अत कमज़ोर था, जिनकी न्यूट्रिशन सही नहीं थी, जो अपना ज़्यादा सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो वो ज़्यादा टारगेट हुए और वो ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हेल्थ के लिए, भले वो आपकी एलर्जीज हो, विंटर का सीजन हो, समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, रिगार्डलेस, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ जो एलर्जीज की कैफियत है, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे आप जब आपका निज़ाम मुदाफ़अत नहीं काम करता, तो उसकी बहुत कम ऐसे टाइनी अमाउंट हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से जो है वो आपको होते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं एम्फेसिस बात पर रखूंगा कि लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए विद राइट न्यूट्रिशन। खास तौर पे मेरा जो जिन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यंग हमारे जो लोग हैं, उनकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, दे आर ऑन जंक फूड एंड ऑल्सो जब आपके आजकल खुराक में लॉट ऑफ एडिटिव्स, बाइंडर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, तो वो जो चीजें खाती हैं, तो मे बी यू आर एक्चुअली एलर्जिक टू एजिनोमोटो जो चाइना सॉल्ट है, मे बी आप कैसे ब्रेड से या मे बी आप एग से आपकी एलर्जी हो, तो वो ये सारी चीजें एग्रीवेट कर रही हैं। तो द ओवरऑल ट्रेंड इन द यूथ है, हमारी जो जनरेशन है उसमें ये है कि दे नॉट ईटिंग हेल्थी, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग। तो मैं हमेशा I always emphasize on the causes of the problem, not the symptoms. ये तो एलर्जी, किसी को रैशेज आ गई, किसी को खांसी लग गई, जुकाम, ये तो सिम्टम्स हैं। तो इसका जो वजह है वो ये है कि हमारा निज़ाम मुदाफ़अत जो है दैट इज कोलैप्सिंग, तो उसके ऊपर हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है मौसम सरमा में भी। सो ये क्या मौसम बदलता है, मौसम सरमा का मौसम आता है तो ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस वक्त सर्दी आती है तो उस वक्त खास तौर पे आपके जो चेस्ट है, जिस तरह जो दमे के मरीज होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो जाती है, और आल्सो बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ डस्ट होती है, सर्दी होती है, तो उसमें ये जो है वो वायरल जो है प्रॉब्लम्स हैं या बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। उसमें दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो ये है, उनको मद्देनजर रखना कि एक आपके जो आप अपने आप को सही रैप अप करें। नंबर टू ये है कि आप अपनी जो है ना वो खाने पीने में एहतियात करें। जिस तरह लोग ज्यादा जो फूड गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये चीजें एग्रीवेट होती हैं, तो इसकी एग्रीवेशन की वजह ये है। सही हो गया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, रियाज साहब कराची से। रियाज साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल है आपका?
جیسے حسنین بھائی السلام علیکم. वालेकुम सलाम रियाज بات یہ ہے کہ جی کراچی میں جو ہے وہ یہ جو ڈینگی اور یہ چکن گونیا کی بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے. تو پہلی تو سندھ حکومت یہاں اسپرے کا بندوبست کرے کیونکہ اس کی وجہ سے مچھر کوئی سسٹم نہیں ہے. سیکنڈلی یہ حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے پچھلے مہینے کی 12 تاریخ کو یہ چکن گونیا اور ڈینگی ہو گیا تھا، لیکن مجھے 1.5 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے اور ابھی میں اسپورٹس سے میرا تعلق ہے. میں جو ہے وہ گراؤنڈ نہیں جا رہا، حالانکہ موسم بہت اچھا ہے. اٹھتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ اگر بیٹھ جاؤں نماز میں تو پھر کسی بچے کو کہتا ہوں کہ مجھے ذرا اوپر کریں کہ میں کھڑا ہو جاؤں. بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، ہر چیز وہ ہو گئی ہے. جوڑوں میں، انگلیوں کے جوڑوں میں، کندھوں میں، ہر جگہ بہت زیادہ پین ہے. اس کو کیسے کر میں وہ کیا جائے تاکہ چکن گونیا کراچی والے بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ریاض صاحب ٹھیک ہو گیا جی. اب thank you very much for your call and your questions. Unfortunately, I'm not privileged to have your medical record or history. لیکن ایک جنیرک ایڈوائس میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈینگی ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دوبارہ کہ آپ اپنی جو ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آرگینک جو ہے وہ دیسی مرغی کا سوپ بنا کے وہ پئیں، فریش فروٹس، ویجیٹیبلز ان کا استعمال زیادہ کریں، سبزیاں زیادہ کھائیں. اس کی وجہ سے and another thing is کہ کوئی بھی چیز ڈونٹ ایٹ اٹ ان ون گو. جس طرح آپ کوئی اگٹھی کوئی چیز نہ لیں، لٹل اینڈ آفٹن، تھوڑی تھوڑی چیزیں، تاکہ جن چیزوں سے آپ کی باڈی کا نظام مدافعت بہتر ہو، جو آپ کے لیور، کڈنیز، لنگ، ہارٹ، سینٹرل نروس سسٹم کو اسٹرینتھن کریں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری سب سے بہترین جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ کی نیوٹریشن ٹھیک ہوگی تو باقی معاملات آہستہ آہستہ آپ کے وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بہترین سے بہترین انجن گاڑی میں پڑا ہو تو اگر اس کا فیول صحیح نہ ہو، اس میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل یا مٹی کا تیل ڈالا جائے تو وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو، نیوٹریشن کو ریویو کریں، زیادہ سے زیادہ. اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا حکیم صاحب کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اسپیشلی الرجی سے بچنے کے لیے؟ جی بیسیکلی یہ ہے کہ آج کل کے جو ویدر ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ویجیٹیبلز کا، لینٹلز کا سوپ استعمال کریں، فروٹ جوسز، سبزیاں استعمال کریں. میک شور کہ جب آپ ڈسٹی ایریا میں جائیں تو ماسک کا استعمال کریں تاکہ ڈسٹ آپ کے جو ہے نا وہ ناک اور منہ کے ذریعے باڈی میں نہ جائے. اور جتنی بھی پریکاشنری میجرز ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹ ٹرائی ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل اور اپنی جو ہے وہ غذا کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا آپ کو جسم کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے دس از ویری ویری امپورٹنٹ، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وین اے پرسن، اب جتنے بھی کالرز ہیں میں ان کی ساری ہسٹری یا ان کے میڈیکل ریکارڈ سے تو اویئر نہیں ہوں. دس از اے ویری پریسائز اینڈ اس طرح کی ایڈوائس. لیکن جنیرک ایڈوائس یہ ہے کہ آپ کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا گٹ ہیلتھ، آپ کے معدے کی ہیلتھ. اف یو آر کانسٹیپیٹڈ تو نتھنگ ول ورک. تو میک شیور کہ آپ کا جو ہے وہ کانسٹیپیشن نہ ہو، آپ کی بال موومنٹ ریگولر ہو، آپ فروٹس، ویجیٹیبلز یہ ساری چیزیں کھائیں تاکہ آپ کی باڈی ڈی ٹاکس کرے، آپ کے سسٹم سے ٹاکسنز نکلیں اور آپ کی ہیلتھ بہتر ہو. اگر آپ کا معدہ ہی نہیں صحیح ہے تو اچھی سے اچھی غذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غذائیں جو ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، وہ بہتر ہونی چاہیے، جنک فوڈ سے تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے. اجمل صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اکثر اوقات میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کچھ بچیاں ہیں یا پھر کچھ بچے بھی ہیں ایسے، ان کے فیس پر بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں جس کا کوئی ہمیں حل نظر نہیں آتا. وہ چیز کیا ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تب افیکٹ ہوتا ہے یا پھر اس کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ویری گڈ کویسچن. بالکل میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ آج کل چونکہ ہمارے بچوں کی غذائیں ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان میں the problem is اس کو کہتے ہیں polycystic ovaries PCOS syndrome. تو اس کی وجہ سے یہ ایک تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، آلسو جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ اب ٹائم سے پہلے they start their cycles as well. This is very concerning. تو اگین چونکہ اگر آپ کا you are very well fed but under nourished
تو اس کا بالکل اگین جو آپ نے صحیح کہا کہ تھوڑا بہت جنک فوڈ نہیں ہے، بہت زیادہ بچے ہیں ہی اس کے اوپر ایڈکٹیڈ ہوئے. ایسے تو ہی. اس کا سب سے زیادہ جو کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو آپ دیکھیں گے شیپس جو ہیں، دیر از این اوبیسٹی ان کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ دے ڈونٹ لک فریش، چہرہ ان کا پیلا پڑا ہوا ہے. اس کا ہماری جو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یو آر ویری ویل فیڈ اینڈ انڈر نرش، پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہے، اس کی نیوٹریشنل ویلیو آپ کو مل ہی نہیں رہی، آپ ساری پروسیس فوڈ کھا رہے ہیں، اس طرح کی جو جنک فوڈ ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری اسپیسیفک، لیکن یہ تقریباً آلموسٹ اگر آپ کا کھانا صحیح نہیں ہے تو یو ہیڈ وی حکیم آر صاحب ہمارے فائٹنگ ساتھ ایک کالر موجود ہیں کمالیہ سے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا محمد اشرف صاحب؟ جی میرے بیٹے کو نا جی ناک سے پانی چلتا رہتا ہے اور الرجی ہے، کافی علاج بھی کرایا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. اور جیسے سردی آتی ہے نا جو اسے زیادہ مسئلہ بنتا ہے، گرمی سے کچھ بہتر ہو جاتا ہے، اور سردی میں زیادہ پانی چلتا رہتا ہے. کافی دیسی دوائی بھی کھائی ہے اور ایلوپیتھی بھی، ہومیوپیتھی بھی، سب علاج کرتے ہیں، لیکن الرجی نہیں ٹھیک ہوتی سردی میں. ٹھیک ہو گیا، گاٹ یور کوشچن. جی حکیم صاحب. اچھا، اس کے لیے مجھے جو لگ رہا ہے دیپ، چونکہ میرے معاف کیجیے گا ساری ٹریننگ، چونکہ میں پریکٹس لنڈن اور امریکہ میں بھی میرا کلینک ہے، میں پاکستان از ویل آیا ہوا ہوں یہاں پہ. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کنٹرول روم میں اپنی سمٹمز ان کو تفصیل سے بھیج دیں، دوائی کیا کھا رہے ہیں، تو آئی کین گیو یو اے پریسائز ایڈوائس. تو ویسے جنیرک جو ایڈوائس ہے، کیونکہ یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، تو اس طرح کی ایک چیز یہاں پہ ہمارے اگر یہاں پہ آپ پاکستان میں کسی شہر سے جو ہربل سٹورز ہوتی ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں برگے بانسا اور برگے اڑوسا بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہ اس کا پتے آپ لے لیں، اس کا صفوف بنا کے، تو آدھا چمچ جو ہے اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو شہد میں ملا کے کھائیں، تو اس سے یہ آپ کا الرجی کا مسئلہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا. بٹ اگین اگر آپ مجھے اپنی ساری ہسٹری بھیجیں گے تو میں آپ کو پریسائز، اب اگر آپ خدا نخواستہ کوئی آپ کو اور ایشو بھی ہے، ڈائبٹیز ہے تو شاید نہ کھائیں، کوئی اور مسئلے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو ایڈوائس دی جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ بہتر یہ ہے آپ کے لیے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنا آپ اس ایریے سے ٹرائی ٹو فائنڈ دیسی مرغی، اس کا سوپ بنا کے پئیں تاکہ آپ کی باڈی کو اسٹرینتھ ملے، اس سے بھی یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا It is حکیم called صاحب تھوڑا سا Jewish penicillin. جی تھوڑا سا آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جو سینسٹیو سکن ہوتی ہے، اگر میں اپنی خود پرسنلی بات کروں تو میری سکن تھوڑی سی سینسٹیو ہے، اور مطلب میک اپ وغیرہ کرنے سے یا پھر ایسے دھوپ میں جانے سے اکثر ریشز ہو جاتے ہیں، ریڈنس ہو جاتی ہے فیس پر. تو اس حوالے سے آپ کیا خصوصی ہدایات دیں گے کہ کیا کوئی ہربل پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہیے یا پھر اس کا کوئی اور بھی حل ہے؟ دیکھیے جی، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے نا کہ جو میک اپ آپ استعمال کریں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس میں الکوہول کی کنسنٹریشن کتنی ہے، کیا کیا کیمیکلز پڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی ایسا انگریڈینٹ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے الرجک ہوں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نمبر 2 دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ جب اپنے فیس کو رات کو کلینس کریں تو میک شیور کہ آپ جو ہے وہ وٹامن ای آئل یا روز آئل جو ہوتا ہے، اور ارکے گلاب جس کو ہم روز واٹر بھی بولتے ہیں، وہ استعمال کریں. ٹرائی ٹو گو نیچرل، تاکہ آپ کی اسکن میں جو دیر آر 57 فیشیل مسلز، تقریباً 57 فیشیل مسلز ہوتے ہیں آپ کے اسکن میں، وہ جب ری ٹائٹن ہوں گے، اگر آپ ان کو نرش کریں گے اینٹی آکسیڈنٹ سے، تو وہ پھر آپ کی اسکن جو ہے اس کے اوپر میک اپ اچھی طرح ٹھہرے گا بھی، اینڈ یو ول لک مور ریڈینٹ اینڈ ینگ ایز ویل. آف کورس یو آلریڈی ڈو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس ان صبح کی سوچ. ڈاکٹر حکیم اجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ ہمیں اسکن کے حوالے سے بتا رہے تھے اور نیچرل ڈائٹس کے حوالے سے بتا رہے تھے. خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.